शिवाजी यहाँ तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, मुझे कभी उम्मीद है कि जसवंत सिंह की मदद से मैं पूना शहर में दाखिल होकर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरी सबसे अव्वलीन कोशिश ये होगी कि मैं सबसे पहले शाइस्ता खान पर हमलावर होकर उसका काम तमाम करूं। उसके अलावा उसके अहले खाना को भी मौत के घाट उतारूंगा और हरम में जिस कदर मुसल्लह जवान होंगे उनका भी काम तमाम करता जाऊंगा। शिवाजी जब खामोश हुआ तब किसी कदर तफक्कुरात का इजहार करते हुए उसका बेटा शब्बू जी बोल उठा, ऐ मेरे बाप, जो तजवीज़ आपने मुरतब की है ये बहुत अच्छी है, इसमें कशिश भी है, लेकिन इस तजवीज़ के सिलसिले में मेरे जहन में कुछ वसवसात भी उठते हैं। शाइस्ता खान के हरम पर शबखून मारने के लिए अगर आपका साथी जसवंत सिंह हामी भी भर लेता है और जब आप अमली तौर पर पूना शहर में दाखिल होने के बाद अपने शबखून की इब्तदा करते हैं और जसवंत सिंह ने इस मौके पर आंखें फेर लीं, तो ज़रा ये भी सोचें कि इस मुहिम का क्या बनेगा। अगर जसवंत सिंह ने आपके इस शबखून की इत्तला शाइस्ता खान को कर दी तो क्या आप समझते हैं शाइस्ता खान आपको पूना शहर से बाहर निकलने देगा? शाइस्ता खान को हम नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर का मामू ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिपाही सालार और जंग का वसी तजर्बा रखता है और मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत और जुर्रत भी रखता है। अगर जसवंत सिंह ने आपकी मुखबरी कर दी, शाइस्ता खान ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर ये भी सोचें कि हमारी इस तहरीक का अंजाम क्या होगा। शाइस्ता खान यकीनन आपको पकड़कर या तो उसी वक्त आपका खात्मा कर देगा या आपको औरंगज़ेब की तरफ भेज देगा। और क्या आप समझते हैं जब आपको औरंगज़ेब के सामने पेश किया जाएगा तो वो आपको माफ़ कर देगा? शिवाजी का बेटा शब्बू जी जब खामोश हुआ तो बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए शिवाजी कहने लगा, क्या तुम चाहते हो मुझे ये शबखून नहीं मारना चाहिए? जवाब में शब्बू जी मुस्कुराया और अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप भी महफूज रहें और शाइस्ता खान का काम भी तमाम कर दिया जाए। और उसके लिए क्या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता? जवाब में शिवाजी मुस्कुराए और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम मेरे मुताल्लिक फ़िक्रमंद हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ जसवंत सिंह मेरे साथ धोखाधड़ी से काम नहीं करेगा और मुझे उम्मीद है वो मेरे साथ ताउन करेगा और मैं शाइस्ता खान का खात्मा करने में कामयाब हो जाऊंगा। जसवंत सिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसने मेरी इस तजवीज़ से इत्तफाक ना किया तो वो साफ तौर पर मेरा साथ देने से इनकार कर देगा, धोखाधड़ी से काम नहीं लेगा। और अगर मैं उसे अपनी इस तजवीज़ से मुतल्लिक रजामंद कर सका तो फिर वो पूरी तरह मेरा साथ देगा और मेरे शबखून को कामयाब बनाने की भी कोशिश करेगा। शिवाजी की इस गुफ्तगू से उसके दोनों बेटों के अलावा उसके सालार भी मुतमईन हो गए थे। फिर शिवाजी ने वो इजलास ख़त्म कर दिया और उसी रोज़ शिवाजी अपने लश्कर का एक हिस्सा लेकर औरंगज़ेब के मामू शाइस्ता खान के हरम पर शबखून मारने के लिए साहिली इलाकों से पूना का रुख कर गया था। नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मीर जुमला की वफ़ात पा जाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने आसाम के हालात को अपनी गिरफ्त में रखते हुए मीर जुमला की जगह वहां अपने एक सालार राम सिंह को भेजा और मीर जुमला के साथ काम करने वाले अपने सालार इनायत खान को वापस अपने पास बुला लिया। आसाम के राजा ने मीर जुमला के हाथों शिकस्त उठाने के बाद गो सुलह कर ली थी। अपनी एक बेटी भी मुग़लों के हरम में रवाना की थी। तवाने जंग भी अदा किया था और मुती और फरमाबरदार रहने का भी वादा किया था। इस तरह ये अमन लगभग 5 साल तक कायम रहा। इस 5 साल के अरसे के दौरान आसाम का राजा अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ रहा। दरअसल उसने सुलह ही इस बिना पर की थी कि कुछ अरसे के लिए उसे अमन और खामोशी के साथ अपनी जंगी तैयारियों को तक़वियत देने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद वो औरंगज़ेब के लश्करियों से इंतकाम लेगा। 5 साल मुसलसल तैयारी के बाद आसाम के राजा ने एक बार फिर औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत और सरकशी का ऐलान कर दिया। उसने जो बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया था उसको लेकर वो औरंगज़ेब के लश्कर पर हमलावर होना शुरू हो गया था। मीर जुमला के मुकाबले में राम सिंह ने आसाम के राजा से निमटने के लिए तसाहुल और बड़ी गफलत से काम लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आसाम के राजा ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जो मीर जुमला ने फतह किए थे। यहाँ तक कि आसाम के राजा ने गुवाहाटी जैसा अहम शहर भी मुग़ल लश्कर से वापस ले लिया
اور اورنگزیب عالمگیر کا سالار رام سنگھ دیکھتا رہ گیا۔ یہ صورتحال ان لشکریوں کے لیے بڑی نازک تھی جو اس وقت آسام کے راجا کے خلاف کام کر رہے تھے۔ رام سنگھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ میر جملہ کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے جو 2 نوجوان دلیر خان اور اعتقاد خان روانہ کیے تھے، وہ انہی علاقوں میں اپنے بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہو چکے تھے، اور میر جملہ کے تحت انہوں نے جنگ کا بہترین اور وسیع تجربہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ جب آسام کے راجا نے اپنے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ گوہاٹی بھی چھین لیا، دلیر خان اور اعتقاد خان نے دیکھا کہ رام سنگھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہا، تب وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ رام سنگھ کے بعد اب وہ دونوں ہی لشکریوں کے اہم سالار شمار کیے جاتے تھے۔ ایک دن جبکہ رام سنگھ نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک گھنے جنگل کے اندر پڑاؤ کر رکھا تھا، اعتقاد خان دلیر خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ دلیر خان اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اعتقاد خان آگے بڑھ کر دلیر خان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی اور دلیر خان بڑے غور سے اعتقاد خان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر دلیر خان کی آواز بلند ہوئی تھی، اعتقاد خان میرے بھائی، میں دیکھتا ہوں تم خلاف توقع آج پریشان اور فکر مند ہو۔ دلیر خان کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں اعتقاد خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دلیر خان میرے بھائی، میرے محترم نے ہمیں میر جملہ کے ساتھ ان علاقوں میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم میر جملہ کے ماتحت کام کرتے ہوئے عسکری تربیت حاصل کریں۔ دلیر خان میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، میر جملہ نے یہاں مختلف مہموں کے دوران ہماری بہترین تربیت کا سامان کیا۔ اس سلسلے میں میر جملہ کے علاوہ محترم عنایت خان کا بھی نہایت درجے کا احسان مند ہوں کہ اس نے بھی آسام کے راجا کے خلاف جنگوں میں ہماری بہترین تربیت کا کام سر انجام دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، دلیر خان میرے بھائی، انہی علاقوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے مرکزی شہر میں جن لاوارث اور ضرورت مند بچوں کی عسکری تربیت کا کام سر انجام دیا تھا، ان میں میں اور تم سب سے بڑے تھے۔ اسی بنا پر اورنگزیب نے ہمیں میر جملہ کے ساتھ بھجوایا کہ ہم جنگی تربیت حاصل کریں۔ میرے بھائی، میر جملہ نے عنایت خان کے ساتھ یہاں بہترین کامیابیاں حاصل کیں، اور اب جب کہ میر جملہ وفات پا چکا ہے، عنایت خان واپس جا چکا ہے، تو تم دیکھتے ہو آسام کے راجا نے اپنے علاقے ہم سے واپس لے لیے ہیں، اور انتہائی اہمیت کا شہر گوہاٹی بھی وہ واپس لے کر اس پر قبضہ کر چکا ہے، جبکہ رام سنگھ اس ساری بدلتی ہوئی صورتحال کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ میرے عزیز بھائی، کل کو میرے محترم کو یہ خبر پہنچے گی کہ آسام کے راجا نے حملہ آور ہو کر ان سارے علاقوں کو واپس لے لیا ہے جنہیں میر جملہ نے فتح کیا تھا، تو میرے محترم ہم دونوں سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم دونوں نے یہاں رہتے ہوئے کیا کام سر انجام دیا۔ ہم سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم لگاتار 5-6 سال تک یہاں تربیت حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس تربیت کا کیا نتیجہ ہم نے میرے محترم کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی، جب تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میر جملہ کے مرنے اور عنایت خان کے واپس جانے کے بعد آسام کا راجا کیسے دوبارہ فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو بولو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر تمہارے پاس کوئی معقول جواب ہے تو مجھے بھی بتاؤ، تاکہ اگر اس سلسلے میں مجھ سے سوال کیا جائے تو میں بھی وہی جواب دے سکوں۔ اعتقاد خان جب خاموش ہوا تب دلیر خان نے کچھ دیر انتہائی افسردگی میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اعتقاد خان میرے بھائی، قسم خداوند قدس کی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے سوچ رہا تھا کہ اگر میرے محترم نے عنایت خان کو واپس بلوا لیا اور یہاں رام سنگھ کو بھجوایا ہے تو رام سنگھ کو کیا کام کرنے کے لیے ان علاقوں کی طرف روانہ کیا، اور اس نے اب تک کیا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب سے بڑا تیر یہی مارا ہے کہ کھوئے ہوئے علاقے اس نے دشمن کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلیر خان رکا، پھر کہنے لگا، اعتقاد خان میرے بھائی، ایک بات اور یاد رکھنا، اس رام سنگھ کو تو میرے محترم نے سزا کے طور پر ان علاقوں کی طرف روانہ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جن کی بنا پر میرے محترم نے اسے یہ سزا دی ہے۔ میرے بھائی، اس موقع پر اگر عنایت خان یہاں ہوتا تو ہم اس سے ہی رام سنگھ کی شکایت کرتے۔ اب تو جو کچھ کرنا ہے ہم دونوں نے ہی کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلیر خان جب خاموش ہوا تب اعتقاد خان بول اٹھا، دلیر خان میرے بھائی،
ان حالات میں اگر عنایت خان ہوتا تو میں تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آسام کے راجا کو اتنی مہلت نہ دیتا کہ فتح کیے ہوئے علاقوں پر وہ قبضہ کر لیتا۔ اعتقاد خان تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر دلیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دلیر خان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں رام سنگھ سے بات کریں۔ اسے کہتے ہیں کہ جو حالات اب پیدا ہو چکے ہیں ان کے تحت ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح بیٹھے رہنا چاہیے اور آسام کے راجا کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف جو چاہے کرتا رہے؟ ساتھ ہی رام سنگھ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالنی چاہیے کہ یہ جو آسام کے راجا نے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس سلسلے میں جب میر محترم سوال کرے گا تو اس سوال کے جواب میں ہم کیا کہہ پائیں گے؟ اعتقاد خان کے ان الفاظ کے جواب میں جست لگانے کے انداز میں دلیر خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے جو کچھ کہا ہے یوں جانو میرے من کی بات کہی ہے۔ اب اٹھو، رام سنگھ کے پاس چلتے ہیں اور اس صورتحال سے متعلق تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر وہ آسام کے راجا کے خلاف کھل کر حرکت میں نہ آنا چاہے تو ہم اسے یہ کہیں گے وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم آسام کے راجا کے خلاف حرکت میں آئیں۔ اعتقاد خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دلیر خان کو اس نے گلے لگایا، پھر کہنے لگا، اب آؤ چلیں، اس لیے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ تو میں بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اس پر دونوں ہنس دیے۔ پھر وہ اس خیمے سے نکل کر رام سنگھ کے خیمے کا رخ کر رہے تھے۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے کچھ گھڑ سوار آئے تھے اور ان کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں انہیں پہچان گئے۔ وہ ان کے لشکر کے مخبر تھے، شاید کوئی خبر لے کر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں رک گئے۔ آنے والے مخبر ان کے قریب آئے تو اعتقاد خان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز بھائیوں، یہاں کے حالات پہلے ہی خراب ہیں۔ تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم بھی ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے ہو۔ اعتقاد خان کے اس سوال پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم ایک نہیں دو بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ کہ آسام کے راجا نے گوہاٹی کو فتح کر لیا ہے۔ گوہاٹی میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور جو مسلمان بچ گئے وہ جنوب کی طرف بھاگے تھے۔ کچھ مسلمان جنگلوں میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہوئے آسام کے راجا کے لشکریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آسام کے راجا کے لشکری اب گوہاٹی سے نکلنے والے مسلمانوں کے تعاقب میں ہیں تاکہ انہیں پکڑ کر قتل کریں اور جو مال و اسباب ان کے پاس ہے وہ لوٹ لیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، یہ تو ایک خبر ہے، دوسری خبر میں سمجھتا ہوں اس سے بھی تشویشناک ہے، اور وہ بحری قزاقوں سے متعلق ہے جو حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے بے پناہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ چٹا گانگ کے بحری قزاق ہیں جو آئے دن مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، شب خون مارتے ہیں اور انہیں لوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ دراصل اصل شہنشاہ جہانگیر اور شاہجہاں کی حکومتوں کے دوران دریائے فینی سلطنت مغلیہ اور برما کی حکومتوں کے درمیان سرحد شمار ہوتا تھا، لیکن جہانگیر اور شاہجہاں کی حکومتوں کے دوران قزاقوں نے دریاؤں پر مکمل بالادستی حاصل کر لی تھی اور بحری قزاقوں کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کام میں انہیں پرتگالیوں کی بھی پوری طرح مدد اور حمایت حاصل ہے۔ یہ بحری قزاق دریائے فینی کو عبور کر کے بنگال کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لوٹ مار کے دوران وہ ہندو اور مسلمان میں تمیز نہیں کرتے اور بہت سے ہندو اور مسلمان باشندوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ان سے چھوٹے چھوٹے کام لیتے ہیں، انہیں غلام کے طور پر فروخت بھی کر دیتے ہیں۔ جو معلومات ہم نے ان سے متعلق حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ برسہا برہ سے اپنی یہ سرگرمیاں باقر گنج اور ڈھاکہ کے مختلف اضلاع میں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کی راہ نہ روکی گئی، جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر حملہ آور نہ ہوا گیا تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ علاقے جہاں یہ قزاق حملہ آور ہوتے ہیں ویرانوں کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا پھر وہ کہہ رہا تھا، جب سے رام سنگھ مسلمانوں کے لشکریوں کا سالار بن کر یہاں آتا ہے تب سے ان بحری قزاقوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ رام سنگھ یہاں میر جملہ اور عنایت خان کی طرح کام نہیں کر رہا، اس نے چپ کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور دشمنوں کے خلاف کوئی کامیاب کارروائی نہیں کر پا رہا۔
اس کی سست روی کی وجہ سے آسام کے راجا نے بھی دلیر ہو کر اپنے سارے علاقے واپس لے لیے ہیں، حتیٰ کہ کوہاٹی پر بھی وہ قابض ہو چکا ہے۔ رام سنگھ کی اس سستی اور ناکاری کی وجہ سے وہ بحری قزاق بھی شیر ہو گئے ہیں اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ دریائے فینی کو عبور کر کے بنگال کے علاقوں میں اپنے ترقتاز کرنا شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا تو اعتقاد خان ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اور دلیر خان دونوں رام سنگھ کی طرف ہی جا رہے تھے اور اسی موضوع پر ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم دونوں یہاں رکتے ہیں، تم رام سنگھ کی طرف جاؤ، جو تفصیل ہم سے کہی ہے وہ اس سے بھی کہو، پھر دیکھتے ہیں وہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اعتقاد خان کے کہنے پر وہ مخبر رام سنگھ کے خیمے کی طرف ہو لیے، جبکہ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں وہیں رک کر انتظار کرنے لگے تھے۔ وہ مخبر رام سنگھ کے خیمے میں گئے اور جو تفصیل اعتقاد خان اور دلیر خان سے کہی تھی وہ اس سے جا کے کہہ دی تھی۔ رام سنگھ یہ ساری تفصیل سن کر فکر مند ہوا تھا اور گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا فیصلہ کرتے ہوئے مخبروں کو کہنے لگا، اب تم جاؤ، آرام کرو، ساتھ ہی اعتقاد خان اور دلیر خان کو میری طرف بھیج دو۔ مخبر وہاں سے نکل گئے، اس جگہ آئے جہاں اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انہیں رام سنگھ نے بلایا ہے۔ اس پر اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں رام سنگھ کے خیمے کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں جب رام سنگھ کے خیمے میں داخل ہوئے تو رام سنگھ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اپنے قریب ہی بیٹھایا۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر رام سنگھ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں اور انہوں نے… رام سنگھ اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں اعتقاد خان بول اٹھا۔ رام سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ انہوں نے آپ سے کہا ہے وہ تفصیل ہم سے نہ کہیے، اس لیے کہ آپ کے خیمے کی طرف آنے سے پہلے وہ مخبر ہم سے مل چکے ہیں اور ہمیں کوہاٹی کے مسلمان اور ہندو کی حالت زار اور بحری قزاقوں سے متعلق تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اعتقاد خان رکا، پھر رام سنگھ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ہماری بدقسمتی کہ میر جملہ خان نے جو علاقے انتہائی محنت اور دانش مندی سے کام لے کر فتح کیے تھے ان پر آسام کا راجا قابض ہو چکا ہے اور ہم ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پائے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ آسام کے راجا کے علاوہ بحری قزاق بھی بے دھڑک ہو کر ہمیں اپنا ہدف بنانے لگے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ جب میر محترم کو ان سارے حالات کی خبر ہوگی اور وہ ہم سے جواب طلبی کریں گے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو جواب آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، تاکہ میر محترم جب ہم سے پوچھیں تو ہم بھی آپ کے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیں، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا اہم اور گھمبیر ہے اور ان علاقوں میں مسلمان اور ہندو رعایا کی تباہی اور بربادی کو میر محترم کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا، رام سنگھ، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری شکستوں اور ناکامیوں کی یہ صورتحال میر محترم پر واضح ہو گئی تو مجھے خطرہ اور خدشہ ہے کہ وہ آپ کے علاوہ ہم دونوں کو واپس بلا لیں گے اور ان علاقوں میں اپنی عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے کسی اور کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایسی صورت میں کم از کم اعتقاد خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے رام سنگھ بول اٹھا تھا، میرے عزیزو، تم دونوں میرے دستے راست ہو، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں، ایسے علاقوں میں میرا جنگ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میر محترم نے ان علاقوں میں مجھے سزا کے طور پر بھیجا ہے، اس لیے کہ مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں جن کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اب میں سارا معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اعتقاد خان اور دلیر خان نے ایک دوسرے کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر اعتقاد خان رام سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ ہم پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لشکر کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جہاں پڑاؤ ہے وہیں قیام رکھیں، لشکر کے باقی 2 حصے میرے اور دلیر خان کے حوالے کر دیں۔ ہم پہلے آسام کے راجا کے ان لشکریوں کو اپنا ہدف بنائیں گے جو کوہاٹی شہر کے گرد و نواح میں لوٹ مار کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے قتل عام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد بحری قزاقوں سے نمٹیں گے اور پھر پرتگالیوں پر بھی ضرب لگائیں گے۔ رام سنگھ بھی شاید یہی چاہتا تھا، اس نے اعتقاد خان کی اس تجویز سے فوراً اتفاق کر لیا۔
یہ تجویز ماننے سے اعتقاد خان اور دلیر خان خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر تینوں خیمے سے باہر نکلے۔ پہلے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ رام سنگھ کے پاس رہنے دیا گیا، باقی 2 حصے اعتقاد خان اور دلیر خان کی کمانداری میں دے دیے گئے۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے اپنی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے مخبروں کو ان علاقوں کی طرف پھیلا دیا تھا۔ پھر 2 دن بعد وہ بھی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اپنی مہم کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔